अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। भारत की तरफ से बज़ाहिर जो हादसाती तौर पर पाकिस्तान के अंदर मिसाइल फायर किया गया था, वो बाकायदा तौर पर अब यूं लग रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक तनाज़े की सी शक्ल इख्तियार कर दिया है। कल हमने देखा कि भारत की तरफ से बाकायदा तौर पर यह एतराफ़ किया गया कि रूटीन मेंटेनेंस की वजह से, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से वो मिसाइल फायर हुआ और पाकिस्तान में आकर गिरा। आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक तफसीली बयान जारी किया गया जिसमें चंद अहम सवालात भी उठाए गए हैं, जिसके लिए भारत से कहा गया है कि वो उनके जवाबात दें। और बज़ाहिर पाकिस्तान ने जो भारत ने अभी तक वजाहत पेश की है उसको मुस्तरद कर दिया है। खास करके भारत ने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है यकतरफा तौर पर, पाकिस्तान ने उसे नाकाफी करार दिया है और कहा है कि क्योंकि ये मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गिरा है तो इसके लिए दोनों मुल्कों को मुश्तरका तहकीकात करनी चाहिए। तो शहबाज, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि दफ्तर खारजा ने भी कहा है कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो खुदा न खास्ता बहुत बड़ी तबाही भी मच सकती थी। दोनों मुल्कों में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जंग भी हो सकती थी। तो इन तमाम वजूहात को सामने रखते हुए पाकिस्तान का ये जो मुतालबा है कि इसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आई थिंक इट इज़ वेरी लेजिटमेट। बिल्कुल ठीक बात है। जो वजारत खारजा की इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है। उसमें उन्होंने जो सवालात उठाए हैं वो अभी आप बताएंगे भी, जो क्वेश्चंस हैं, और उनका मुतालबा जायज़ है, इसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर भारत मानेगा या नहीं मानेगा तो बात की बात है, लेकिन एक तरफा वो कुछ भी आपको कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक खदशा तो अब कल से ये पाया जाता है कि कहीं ये जानबूझकर तो ये वाक़या नहीं किया गया ताकि जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसको टेस्ट किया जाए। लेट्स से अगर उसके चांसेस नहीं भी हैं और एक हादसाती ये काम हुआ तो फिर भी वजारत खारजा का जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ है और मेरा ख्याल भारत को उसको सुनना चाहिए। एक इसमें कामरान मैं चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ बिफोर यू गो टू द क्वेश्चंस, कि जो वज़ीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने भी जो एक पब्लिक टॉक इस इशू के ऊपर की है वो थोड़ी सी गैर मुताद मुझे लगी है, जबकि वजारत खारजा का जो बयान था वो बड़ा नपातुल और बिल्कुल मुनासिब था। देखिए इसमें उसके वो तशबीह दे रहे हैं कि जो जारहियत की थी भारत ने 26 फरवरी 2019 की, उसके साथ इसको तशबीह देना मेरे ख्याल मुनासिब बात नहीं है। आई थिंक इसको इस पैराए में आपको देखना चाहिए कि दफ्तर खारजा जाहिर है कि वो स्टेट की पॉलिसी होती है, रिफ्लेक्ट करता है बयान। जो वज़ीर खारजा हैं वो सियासतदान भी हैं, तो मेरे ख्याल में आपको उनके उस बयान को डोमेस्टिक ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। मुल्तान में अपने हल्के में वो बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में मैं शाह महमूद कुरैशी से ज़्यादा जो बयान दफ्तर खारजा ने दिया है, जो DG ISPR की तरफ से जो बयान आया, आई थिंक वो हमारे स्टेट की पॉलिसी है, तो उसको हमें प्रेफर करना चाहिए। अब जो बात जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान ने मुतालबा किया उसका एक कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया है और कुछ सवालात जो हैं वो पाकिस्तान ने भारत से पूछे हैं इस हादसे को लेकर के, बज़ाहिर जो भारत कह रहा है। इसमें पाकिस्तान ने जो पहला सवाल भारत से पूछा है वो ये कहा है कि भारत इस की वजाहत करे कि इस किस्म के जो हादसाती तौर पर मिसाइल फायर होने से बचने के लिए भारत के अंदर क्या इक़दामात हैं और क्या प्रोसीजर्स वहाँ पे अडॉप्ट किए जाते हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने भारत से ये भी जवाब मांगा है कि ये जो मिसाइल पाकिस्तान में हादसाती तौर पर गिरा है, इसकी साख्त क्या थी, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी। तीसरा सवाल जो भारत से किया गया है कि भारत इस मिसाइल का जो फ्लाइट पाथ है ओरिजिनल, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो क्या थी और कैसे ये अपने फ्लाइट पाथ और ट्रेजेक्ट्री से ओरिजिनल हट के वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और फिर पाकिस्तान के अंदर आके गिरा। फिर इसमें यह भी कहा गया कि क्या इस मिसाइल जो सिस्टम है इसके अंदर जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है वो मौजूद था, अगर मौजूद था तो वो क्यों नाकाम हुआ। और आगे चल के दफ्तर खारजा ने यह भी पूछा कि क्या भारत के जो मिसाइल्स हैं वो ड्यूरिंग मेंटेनेंस वो रेडी स्टेज में रहते हैं, ये वजाहत भी मांगी गई है। और एक और जो अहम सवाल जो भारत से किया गया है कि भारत ने फौरी तौर पर जब ये हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ तो पाकिस्तान को क्यों मुत्तला नहीं किया, क्यों उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के ऐलान का इंतज़ार किया और उस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक पाकिस्तान ने भारत से बाकायदा तौर पर वजाहत नहीं मांगी। और आखिर में जो मेरे ख्याल में बड़ा अहम सवाल जो किया गया है कि इस लेवल की जो इनकॉम्पिटेंस है, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये सवाल किया है कि जो मिसाइल फायर हुआ है इसको क्या भारत के अफवाज उस वक्त हैंडल कर रहे थे
یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی روگ ایلیمنٹس جو ہیں یہ وہ اس وقت آپریٹ کر رہے تھے. اب یہ جو سوال ہے آئی تھنک اس پر میں کچھ جو بھارت کے اندر جو اینالسٹ ہیں اور صحافی بھی ہیں تھوڑا سا اعتراض کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اب تک پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بڑا میچور رہا ہے, لیکن یہ شاید پاکستان نے سوال کر کے تھوڑا سا پالیٹکس کھیلنے کی کوشش کی ہے. بٹ آئی تھنک ان کا کنسرن جو بھی ہو یہ ایک لیجٹمیٹ کوسچن تو ہے کہ بھارت ابھی تک تو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ ہے, تو ہو نوز کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے اندر جو ان کے سارے سسٹمز کو آپریٹ کرتے ہیں ان کے اندر روگ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں. ماضی میں پاکستان کے خلاف یہ الزامات لگتے رہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام میں بھی انسیف ہے, ایسے ایلیمنٹس کے ہاتھ لگ سکتا ہے کہ جو اس کو غلط استعمال کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اے لیجٹمیٹ کوسچن. ان کی ہسٹری بھی تو رہی نا غالباً, وہاں پہ کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے جو نیوکلیئر کچھ مٹیریل تھا, یورینیم چوری ہونے کے بڑے واقعات چوری ہوا وہاں پہ. اگر وہ اس وقت پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر یہ چیز پاکستان میں ہوتی تو اس کے اوپر دنیا کا ریئیکشن کیا ہوتا, اور اگر بھارت میں ہوئی ہے تو دنیا اس کے اوپر بالکل مختلف ریئیکٹ کریے. میرا خیال پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے اس کے تناظر میں بھی اس واقعے کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ ایسے وقت میں کہیں پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اس کو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کی. تو سوالات تو جو ہے وہ بے شمار ہیں, اور جو جتنے بھی کویسچنز فارن آفس نے ریز کیے ہیں all of them are the pertinent questions, اور میرا خیال بھارت کو اب تھوڑی سی میچورٹی دکھا کے ان تمام سوالات کا جواب دینا چاہیے. لیکن کامران, اس کے حوالے سے آپ کی غالباً انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ سے بھی کچھ بات ہوئی ہے, تو ہمارے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ کیا واقعی کوئی حادثہ ہی لگتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ اس طرح کی آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی؟ آئی تھنک جو سوال کیا جا رہا ہے نا کہ شاید بھارت یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ ہماری جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے کتنی ہے کہ اگر میزائل فائر کریں گے تو پاکستان کیا رسپونڈ کرتا ہے, ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے یا نہیں پاتا. دیکھیں, ایک جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی تھی, وہاں پہ ایئر فورس کے آفیشلز موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی یہ وہاں پر لانچ ہوا تو پاکستان اس کو آلریڈی مانیٹر کر رہا تھا, ڈیٹیکٹ کر لیا تھا, اور اچانک سے اس نے جو اپنا ٹریک ہے یا فلائٹ پاتھ ہے وہ بدلا اور پاکستان کی طرف آیا اور پاکستان میں آ کے گرا. اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان نے اگر یہ میزائل بھارت کی طرف سے آیا تھا 124 کلومیٹر اندر پاکستان کی سرحد میں آیا, میاں چنو میں آ کے گرا, تو پاکستان نے اس کو کیوں مار گرایا. اب میری اس حوالے سے جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں جو میزائل پروگرام کو اور یہ سارے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ تو انتھنکیبل ہے. ایون اگر آپ کو پتہ بھی ہو تو آپ اس طرح کے میزائل کو, ایون اگر ہمارے پاس تو ویسے بھی وہ ڈیفنس شیلڈ ہے ہی نہیں, اگر آپ کے پاس ہو بھی تو جو ٹائم تھا, دیکھیں 124 کلومیٹر کا ڈسٹنس جو ہے اس میزائل نے پاکستان کی حدود میں جب یہ داخل ہوا تو 3 منٹ اور 44 سیکنڈ لگے. تو 3 منٹ 44 سیکنڈ ایون کہ امریکہ, روس یا چین جو دنیا کی جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس بھی اتنا موقع نہیں ہے کہ اتنا کوئکلی پہلے تو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر اس کے بعد وہ ریئیکٹ کریں. تو یہ تو وہ کہتے ہیں آؤٹ آف کوسچن ہے کہ آپ اس کو مار گرا سکتے تھے یا اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے تھے. تو اگر یہ بات ہے تو جو ایکسپرٹس کا خیال ہے تو ان کو یہی لگتا ہے کہ اٹ از ایوری لائکلیہڈ کہ یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہی ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے کہ اگر بھارت کا جو میزائل پروگرام ہے یا کسی بھی ملک کا جو بھی اس طرح کا ہائی اینڈ جو ویپن سسٹم ہے اگر اتنا ولنریبل ہے کہ وہ غلطی سے فائر ہو جاتا ہے, اور نہ صرف فائر ہوتا ہے بلکہ ایک ایسے ملک میں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, وہ آپ کا ایڈورسری ہے, وہاں پہ آ کے گرتا ہے, کوئی اور اس کو مس انٹرپریٹ کرتا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. تصور کریں کہ اگر یہ والا کام لیٹ سے کہ امریکہ کا کوئی میزائل غلطی سے آ کے روس میں گر جائے یا روس کا میزائل کوئی غلطی سے آ کے امریکہ میں گر جائے تو کیا رد عمل ہوتا. تو اس میں اسی وجہ سے جو پاکستان کا ابھی تک کا رد عمل ہے یا جو پاکستان نے جو میچورلی بیہیو کیا, تو ایون بھارت کے اندر جو بہت سے اینالسٹس ہیں, ایون امریکہ کے اندر جو جرنلسٹس ہیں, وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے بڑا میچورلی اس میں بیہیو کیا ہے. اب دیکھیں ایک جرنلسٹ ہے نرپما جو پاکستان میں یہ پہلے کورسپونڈنٹ رہی ہیں غالباً دا ہندو کی, انہوں نے بھی یہ ایکنالج کیا ہے, اور بلکہ یہ جو کوشچن پاکستان نے بھی ریز کیا آج اپنے اسٹیٹمنٹ میں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ میں تو یہ حیران ہوں کہ بھارت نے پاکستان کو امیڈیٹلی کیوں نہیں انفارم کیا کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا, کیوں انہوں نے 48 گھنٹے انتظار کیا اور اس وقت تک کا انتظار کیا جب پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس کو پبلک کر دیا. اسی طرح شیکھر گپتا ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے اگین جو کل جو آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ذرا سوچیں ایک مومنٹ کے لیے کہ اگر یہ غلطی پاکستان کی طرف سے ہوئی ہوتی ہے, کروز میزائل پاکستان کا بھارت کے اندر آ کے گرا ہوتا, تو حکومت تو جو کرتی وہ کرتی. میرے خیال میں جو بھارتی میڈیا ہے, خاص کر کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں,
وہاں پر تو آلریڈی جنگ کی سی صورتحال بن چکی ہوتی ہے, انہوں نے جو اپنے وار ہیڈز ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں. اور اسی طرح سے دیکھیں اب امریکہ جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ماہرین ہیں وہ اکثر, جب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کوشش کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی طرح کی جو ہے نا وہ کشیدگی نہ ہو, ایک ان کو خدشہ یہی ہے کہ دونوں ملک نیوکلیر ہیں, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ ایک جو پروفیسر ہیں جوشا وائٹ, انہوں نے بڑا ایک میننگ فل ٹویٹ کیا ہے. پہلے انہوں نے لکھا کہ انڈیا کو ریفر کرتے ہوئے کہ جو امریکہ ہے وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے جی رسک جو ریجن میں پاکستان انڈیا کو لے کر کے. پھر آگے وہ کر کے لکھتے ہیں, انہوں نے جو ایڈمیشن کیا ہے بھارت نے کہ دیکھیں ہم نے غلطی سے ایک میزائل فائر کر دیا, ہنڈریڈز آف کلومیٹرز جو ہے وہ ایک ایسے ملک کی ٹیریٹری میں جو اس کا ایڈورسری اور نیوکلیر ملک ہے وہاں پہ جا کے گرا. تو مطلب وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو امریکہ کے بھی خدشات ہیں اس خطے میں پاکستان اور بھارت کو لے کر کے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے, وہ بڑے جینوئن ہیں. تو یہ لیکن جس طرح کا پاکستان کا رسپانس ہے, بھارت کا بھی ابھی تک ٹھیک ہے, اس نے لیٹ بتایا, اس طرح کا کوئی وار ہسٹیریا نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کے اوپر غلط الزامات نہیں لگ رہے. تو میرے خیال کافی پاکستان نے میچورلی اس کے اوپر بیہیو کیا. آلدو آپ کے جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, انہوں نے آج بھی اپنی جو بندوق ہے وہ میڈیا کے کندھے پہ رکھ دی, آپ اٹھے اور ہماری لڑائی. لیکن میرا خیال اگر بھارت ٹو رانگس کی ناٹ میک ون رائٹ, اگر بھارت کا دیکھیں یہ ہماری بھی اکثر ملاقات ہوتی ہے, پاکستانی میڈیا ہے, میڈیا ڈسٹنکشن میڈیا, اگر پاکستانی میڈیا میچورلی بیہیو کرتا ہے, جنگوسٹک نہیں ہے, وار مانگرنگ نہیں کرتا, تو یہ تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بھارت کا تو یہ ڈسٹنکشن ہمیں رکھنی چاہیے, ہمیں بھارت کی طرح پاگل نہیں ہو جانا چاہیے میڈیا کی طرح, ہمیں اپنا, اور نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کے اوپر کان دھرنا چاہیے. اور میڈیا کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ڈومیسٹک وہ آڈینس کو زیادہ کر رہے تھے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ بھی ہے, تو بریک کے بعد ہمیں ڈاکٹر عادل سلطان جوائن کریں گے جو کہ ڈین ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس فیاسکو کی, آپ کہہ لیں کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت نظر آ رہا ہے, اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ بھارت کی طرف سے جو بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا اور پاکستان کے اندر آ کے گرا. اس پر مزید ماہرانہ رائے لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں ڈاکٹر عادل سلطان, یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور ڈین ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ایئر یونیورسٹی اسلام آباد میں, اور میزائل ٹیکنالوجی کو لے کر کے اور جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ان پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, پہلا سوال بہت سمپل سا آپ سے, یہ بہت سے لوگ پاکستان کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ایون غلطی سے بھی بھارت کی طرف سے ایک میزائل فائر ہوا اور وہ پاکستان کے اندر تقریباً 124 کلومیٹر ٹریول کرتے ہوئے آ کے گرا, تو ہم نے اسے مار کیوں نہیں گرایا؟ کیا یہ پاسبل تھا کہ ہم اسے مار گراتے؟ دیکھیں, اگر کرائسس سچویشن ہو تو ڈپلائمنٹس اس طرح کی ہوتی ہے. یہ پیس ٹائم تھا, نوبڈی واز ایکسپیکٹنگ. تو اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کے الرٹ لیولز نہیں ہوتے کہ آپ سارے بارڈر کے along دی بارڈر, انٹرنیشنل بارڈر, آپ اپنی ڈپلائمنٹس رکھیں, ڈیفینسو سسٹم رکھیں. تو یہ ایک پیس ٹائم وہ کا تھا ایشو, انسیڈنٹ تھا, ویری سیریس انسیڈنٹ. تو ذرا مشکل ہوتا ہے, اور اسپیشلی جب انڈیا اور پاکستان کے ہم دیکھتے ہیں اتنا ریئیکشن ٹائم کم ہے دونوں کنٹریز کا. مثال فلائٹ ٹائم جیسے کہہ رہے ہیں کہ 6 منٹس ٹوٹل تھا اور پاکستان کے اندر 3 منٹس تھا. تو یہ آج ابھی تک تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایون یونائٹڈ اسٹیٹس یا بڑے جو کنٹریز ہیں ان کے پاس بھی اس طرح کی ٹیکنالوجیز نہیں ہے کہ وہ 100% فول پروف اس کو پروٹیکشن دے سکے. تو یہ تھوڑی سی ہماری ایک پرسیپشن یہ ہے کہ بی ایم ڈی سسٹم یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ ہر چیز کو شوٹ ڈاؤن کر سکتی ہے. اس طرح کا نہیں ہے. جیسے S-400 کی کانٹیکس میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ جس طرح سے S-400 کی بات کریں, تو یہ بھی میں اس وقت بتانا چاہوں کہ انڈیا کے پاس جو چند بیٹریز اگر وہ لے لے گا بھی S-400, وہ بھی اس کیپیبلٹی اس کے پاس نہیں ہے کہ کوئی اگر پاکستان سے بھی کوئی چیز یا اس کو جائے وہ 100% گارنٹی کر سکے کہ وہ شوٹ ڈاؤن کرے. تو ایسا کوئی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے, اور اسپیشلی اس طرح کی صورتحال میں جہاں پہ آپ کا ریئیکشن ٹائم بہت تھوڑا ہو. ڈاکٹر عادل سلطان صاحب, دیکھیں دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ میزائل پروگرام چلا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہونا معمولی بات ہے یا یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے؟
بالکل بھی نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت سیریس ایشو ہے، بیکاز انڈیا اور پاکستان دونوں نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے ہاسٹیلٹی کا لیول دونوں کنٹریز کا، ڈسٹرسٹ دونوں کے اندر کتنا ہے، اور انڈیا اس طرح کی حرکات پہلے کر چکا ہے، پلوامہ کا ہم نے دیکھا تھا، بالاکوٹ کرائسس کا دیکھا تھا، تو یہ بالکل بھی ہم اس کو معمول کے طور پہ نہیں لے سکتے، بہت سیریس ہے، اور یہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پور کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جو انڈیا کے اندر ہے، بیکاز آپ کے جب نیوکلیر ویپن اسٹیٹ ہوتے ہیں تو آپ پہ کوئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ نے سارے اپنے میسائلز اور اسٹریٹجک ایسٹس کو انڈر سینٹرلائز کنٹرول کرنا چاہیے، جس طرح سے انڈیا کلیم کرتا ہے، تو آپ پیس ٹائم پہ بھی جو موبلائزیشن ہو یا کوئی بھی اس کی چیز ہو رہی ہو تو یہ ایک اس کی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، تو یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک غلط ایک طرف سے سگنل جا سکتا تھا اگر پاکستان میچورلی اس کو نہ رسپونڈ کرتا، تو یہ ایک ڈینجرس ایسکیلیشن کی طرف جا سکتا تھا۔ سب جو بھارت نے وضاحت پیش کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے، روٹین مینٹیننس تھی۔ اب پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے آج جو بیان جاری ہوا ہے اس میں بظاہر جو بھارت کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے اس پر کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں، مثلا آپ نے بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی بات کی بھارت کی، اس میں ایک جو سوال اٹھایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو میزائل فائر ہوا ہے کیا اس کو بھارتی افواج اس وقت کنٹرول کر رہی تھیں یا کوئی روگ ایلیمنٹس تو نہیں تھے جو وہ کنٹرول کر رہے تھے اس وقت؟ اس سوال کا بھی جواب لیا گیا، تو آپ کے خیال میں از دیر اے پاسبلٹی کہ حادثاتی طور پر یہ نہ فائر ہوا ہو، کوئی روگ ایلیمنٹس کے ہاتھ یہ چیز لگ گئی ہو، انہوں نے یہ کام کیا ہو؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کو ابھی جب تک انکوائری نہیں آتی پوری اس کا تو ہمیں نہیں کہہ سکتے، لیکن روگ ایلیمنٹس ان کے ہر جگہ پر ہے، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ لیں، ان کی ملٹری کے اندر بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، جو ٹرین جس کو حادثہ ہوا تھا جو پاکستانی اس کے اندر تھے، کافی اس کے پیچھے بھی کوئی ان کے ملٹری آفیسرز جو ہارڈ کور یا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے تھے ان کی سپورٹ تھی، تو روگ ایلیمنٹس تو ہے ادھر، اس سے تو کوئی شک نہیں، چونکہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی ہے اور وہ ہم دیکھ رہے پرمیٹ کر رہی ہے ان کی ڈیفنس فورسز کے اندر، لیکن یہ ایپیسوڈ جو ہے یہ ایک ایکسیڈنٹل ہے، لیکن ایکسیڈنٹل کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بعض خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ ڈیورنگ انسپیکشن یا آڈٹ ہو رہا تھا، ڈائریکٹریٹ آف ایئر اسٹاف انسپیکشن کوئی ان کا سسٹم ہوتا ہے جیسے ہر کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، تو ان کا کوئی ایئر فورس بیس تھا جہاں پہ کوئی انسپیکشن ٹیم گئی ہوئی تھی اور وہ آڈٹ کر رہا تھا نا، یہ ایک اور سیریس بات ہو جاتی ہے کہ روٹین مینٹیننس نہیں تھی، یہ ان کی پریپریشن یا آپریشنل پریپریشن کو چیک کرنے کے لیے انسپیکشنز ہوتی ہیں، اس طرح کے آڈٹس ہوتے ہیں، اور اس کے دوران یہ ہوا ہے، اینڈ دیٹس وائی وہ بھی کافی اس وقت تو ان کی امبارسنگ سچویشن ہے انڈیا کی، لیکن یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ اس طرح کی انسپیکشن جہاں پہ آڈٹ ہو رہا وہاں پہ تو آپ پروٹوکول سیفٹی کے بہت زیادہ رکھتے ہیں، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے جو بھی ہوتے ہیں، بیکاز یو ہیو ٹو شو کہ کس لیول کی آپ کی پریپریشن ہے، اس کے دوران اگر ہوا تو یہ مینٹیننس کا نہیں لگ رہا، یہ کچھ ان کی نااہلی کہہ لیں سمپلی، یہ تو سب اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے کنسرن یہ ہے کہ یہ کس طرح سے اتھارٹی ہے لوور لیول کے لوگوں کے پاس کہ وہ اس طرح کا مسائل چلا سکتے ہیں یا ان کی کسٹڈی کے اندر ہے جو اتنے رسپانسبل بھی نہیں ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو انشور کر سکے اور سیفٹی کو۔ اچھا ڈاکٹر عادل سلطان صاحب، ایک جو چیز سارے واقعے کو سسپیشیس بناتی ہے وہ بھارت کی طرف سے خاموشی، تقریباً 48 گھنٹے تک بھارت کی طرف سے کوئی پاکستان کو باقاعدہ طور پر نہیں بتایا گیا، پھر ISPR کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اور اس کے بعد جواب آتا ہے، تو آپ کے خیال میں جس قسم کی خاموشی بھارت کی طرف سے تھی، یہ جو ایک حادثہ ہے کیا یہ ایک بہت بڑے جنگ کا واقعہ بن سکتا تھا، اور اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو خطرے کا لیول ہے کیا وہ وہی پیس لیول کے اوپر ہے یا کوئی ایسکیلیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایسکیلیشن فی الحال تو کوئی اس طرح کی سیریس ایسکیلیشن نہیں ہے، لیکن انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں کوئی ایسکیلیشن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ باقی جو آپ نے کہا تھوڑی سی آواز کٹ رہی تھی، میرا خیال وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے خاموشی کیوں ہے، یہ سچ این امبارسنگ سچویشن فار اے کنٹری لائک انڈیا جو کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک یہاں پہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس ریجن کا اور وہ ایک ملٹری پاور ہے اس ریجن کی، اینڈ وچ از پریپیئرنگ اٹ سیلف ٹو اسٹینڈ اگینسٹ چائنا۔
تو یہ اتنی ان کی امبارسنگ سچویشن ہے، بیکاز یہ خالی ایپیسوڈ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو نیوکلس ان کی جو سبمرینز جو جب بھی آئی ہیں ڈیٹیکٹ ہو گئی ہیں، تو سبمرینز ڈیٹیکٹ ہونا مینز اٹس اے شور کل. آپ اس کے علاوہ دیکھیں یہ نیوکلیر مٹیریلز وہاں سے جو جس طرح سے بلیک مارکیٹ کے اندر سیل ہو رہے ہیں وہاں سے، وہ بھی ایک وہ میجر کنسرن ہے. تو اوور آل یہ ساری چیزوں کا جو آپ فیکٹر ان کریں تو پور کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے. یہ اتنی امبیرسنگ سچویشن ہے فار اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا. ویسے بھی مورلی ہم نے پہلے بھی ان کو دیکھا ہے، جب بالا کوٹ کرائسس کے اندر بھی ہم نے ان کو دیکھا تھا وہ کس طرح کے کلیمز کر رہے تھے اور اپنی جو شرمندگی کو مٹانے کے لیے اپنے کئی چیزیں وہ چھپا جاتے تھے. تو یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ ان کا ایک اسٹریٹجک کلچر ہے. ڈاکٹر صاحب اس واقعے کے بعد ڈو یو تھنک پاکستان نے تو ظاہر ہے کہ پبلکلی کہا بھی ہے کہ بین الاقوامی برادری اس بات کا نوٹس لے، اور خاص کر کے کہ کیا انڈیا از کیپیبل ٹو انشور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف اٹس نیوکلیئر ویپنز پروگرام. ڈو یو تھنک کہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو بھی ظاہر تحقیقات سامنے آتی ہیں وہ تو آئیں گی، لیکن یہ اٹس اے سیریس ایشو اور پاکستان کو اس حوالے سے موبلائز کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ جی بالکل موبلائز کرنا چاہیے، بیکاز ہم ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہے اس طرح کے ایکشن سے، اس طرح کے ریسپانسبل ایکٹ سے. جیسے آپ نے کہا تھا روگ ایلیمنٹس کی بات بھی کہہ رہے ہیں، تو فیوچر کے حساب سے ہمیں کنسرن زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں جو اسٹریٹجک ایسٹس ہے کس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یا ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہے. تو ڈیفینیٹلی because of our own security, because of the regional security, because کچھ بھی اس طرح کی اسکلیشن اس ریجن میں ہوتی ہے، یہ پورا ریجن جو ہے خطرے میں آ جائے گا. تو یہ ایشو فارن آفس نے جیسے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے اور باقی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایس پی آر کی طرف سے بھی ہوا تھا، ڈی جی پی آر جو ایئر فورس کے انہوں نے ایک تفصیلاً بریف اس دن دیا تھا. آئی تھنک یہ سارے کے سارے کنسرنس کے ہمیں آنسرس چاہیے، بیکاز فیوچر کے حساب سے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن ایک چیز اور بھی دیکھنے کی ہے کہ بہت سارے کنٹریز جیسے رشیا جو ہے S-400 دے رہا ہے ان کو انڈیا کو، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ان کے BMD ٹیکنالوجیز میں ہیلپ کر رہا ہے اور اسپیس ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں. یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے کہ آئندہ وہ جو کچھ اکوپمنٹ دیتے ہیں یا اسلحہ دیتے ہیں وہ اس طرح کے پروٹوکولز انشور کرے، ڈیمانڈ کرے انڈیا سے کہ ان ویپنز کی وجہ سے اس ریجن میں اسکیلیشن نہ ہو جس میں کوئی مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہے یا کوئی اس طرح. کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ایک واقعے نے ظاہر بھارت کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے IMF پروگرام کے حوالے سے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب تذکرہ کریں گے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، اور شہباز بظاہر یہی لگ رہا ہے اور اس کا خدشہ تھا کہ جو وزیراعظم عمران خان نے جو ریلیف پیکج کا اعلان کیا، ایمنسٹی کا اعلان کیا، کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ IMF کیا ان جو اقدامات کو جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیراعظم نے لیے مانیں گے یا نہیں مانیں گے. تو لگ یہ رہا ہے کہ IMF کوئی زیادہ خوش نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس وقت پاکستان اور IMF کے کامران مذاکرات ہو رہے ہیں. جو ہمارا قرض کا پروگرام ہے اس کا 7واں ریویو چل رہا ہے. یہ ریویو شروع ہوا تھا 4 مارچ کو اور اس نے مکمل ہونا تھا 11 مارچ کو جو کہ کل تھا، اور یہ مذاکرات مکمل نہیں ہو سکے. اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہی جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے اچانک سے اٹھ کر 28 فروری غالباً انہوں نے کوئی 246 ارب روپے کا ریلیف پیکج دے دیا، اور سونے پہ سہاگا انہوں نے ایک اور ٹیکس ایمنسٹی دے دی. یہ جو ٹیکس ایمنسٹی والی چیز تھی اس کی فرینکلی نہ تو یہ PTI کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، نہ ہی وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو اپنا ان کا پبلک سٹانس ہے اس کے یہ فیور میں جاتا ہے. اس کے باوجود جب سے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہر سال ایک ٹیکس ایمنسٹی بقول ان کے چوروں کو وہ دیتے ہیں، اور یہ 2 بڑے فیکٹرز بنے جس کی وجہ سے پاکستان اور IMF کے جو مذاکرات جمعے کو ختم ہونا تھے وہ ابھی تک نہیں ہو سکے. کل ہم اس پہ ویسے کوشش، میں کل کافی سوچتا رہا کہ اس کے اوپر کیا وہ سٹوری کی لائن لی جائے، کیا حتمی طور پر بات کر دی جائے کہ اب یہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. لیکن سیکرٹری خزانہ جو کہ ترجمان بھی ہیں وزارت خزانہ کے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں ابھی مذاکرات ختم نہیں ہوئے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب پیر والے دن ایک اور راؤنڈ آف ٹاکس ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ پیر والے دن کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. لیکن اور اگر یہ مذاکرات دیکھیں لوگوں کو پتہ تو چلے نا، IMF کے پروگرام میں تو آلریڈی ہم ہیں. اگر یہ مذاکرات فرض کریں کہ ناکام ہوتے ہیں تو کیا نقصان ہوگا؟ پاکستان کو جو اگلی قسط ہے وہ جاری نہیں ہوگی؟
جی بالکل، اس وقت جو ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ تقریباً $960 ملین کی اگلی قسط کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. نہ صرف $960 ملین کی اگلی قسط بلکہ اس کے ساتھ ورلڈ بینک کے بھی کچھ قرضے ہوتے ہیں، جو ایشیائی ترقیاتی بینک کے بھی قرضے ہوتے ہیں، پورا ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے. تو وہ بھی اس کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بائی اینڈ لارج وہ ٹریک کے اوپر ہے، اور جو اس کے مسائل ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کے لیے جو فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں پاکستان کو، وہ اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور کنٹری ڈیفالٹ نہیں کرے گی اور یہ ٹریک کے اوپر رہے گی. تو وہ جو دوسرے بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ بھی آپ کو قرض دیتے رہتے ہیں. لیکن اس پروگرام کا جو ناظرین، جو اس کا باٹم لائن تھی، جو اس کا مقصد تھا کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل تھے ان کو حل کرنا، 3 سال کا پیریڈ تھا اس پروگرام کا. اس میں سے ابھی تک جتنا پیریڈ گزر چکا ہے، سپٹمبر میں یہ پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے، اس میں ان کی تقریباً 1 سال سے زیادہ کا جو عرصہ ہے یہ پروگرام تقریباً معطل رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آئی ایم ایف کی طرف سے جو کچھ شرائط رکھی گئی تھی پاکستان وہ پوری نہیں کر پا رہا تھا، اور ان شرائط کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر فسکل ڈسپلن رہے، اس کا بجٹ کا خسارہ اتنا ہی ہو جتنا یہ ملک قرض افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہے وہ بھی بڑھتے رہے، مارکیٹ کے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی مارکیٹ ڈیٹرمن، اور حکومت اپنے وسائل جو ہیں وہ استعمال نہ کرے روپے کی قدر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود جتنے بھی کام اس حکومت نے پچھلے تقریباً 2.5 ایئرز میں کیے ہیں اس پروگرام کے اندر رہتے ہوئے، وہ اس کی جو اسپرٹ تھا، جو روح تھی اس پروگرام کی، اس کے بالکل خلاف جا رہی تھی. اس میں ابھی بھی جو بنیادی جو اس وقت تعطل ہے مذاکرات کے اندر، جو ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا، وہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 246 ارب روپے کا پیکج دیا ہے. جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے خیال میں اس پیکج کی وجہ سے پاکستان کا جو فسکل فریم ورک ہے، جس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرط کے اوپر ابھی حکومت نے 360 ارب روپے کا منی بجٹ لے کے آئی تھی، وہ اس کے باوجود بھی اب وہ خراب ہو رہا ہے. اور اس سال کے آخر تک جو بجٹ کا خسارہ، جس طرح ہم کل آپ کو بتایا کہ وہ تقریباً 700 ارب روپیہ رہے گا، باوجود اس میں سے قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہے وہ تقریباً 3000 ارب روپیہ اس کے علاوہ ہے. ٹوٹل فیڈرل ڈیفیسٹ کی کوئی 4300 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی. دوسرا کامران، اس کے اندر جو آئی ایم ایف کو اعتراض ہے وہ ہے ایسٹ وائٹننگ اسکیم، ٹیکس ایمنسٹی. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ سے سورس آف آمدن نہیں پوچھا جائے گا، کہاں سے آپ نے اثاثے کمائے، 5% دیجیے اور آپ انڈسٹریل سیکٹر میں پیسہ لگائیے. اس سے پہلے کنسٹرکشن سیکٹر کی ٹیکس ایمنسٹی، اس سے پہلے آف شور ایسٹس کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم. اور تیسرا جو ایشو ہے، جو انڈیویجول انکم ٹیکس کے ریٹس ہیں، آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ جی جو انڈیویجول ریٹ، سیلریڈ کلاس ہے چاہے کاروباری شخص ہے کوئی، اس کے جو ریٹس ہیں اس کا انہوں کا جو سلیبز مختلف ہیں کہ آپ کی اگر آمدن کا ایک خاص لیول ہے تو اس سے اوپر ایک اور ریٹ ہے، اگر وہ لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف ایک شرح ہے. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو ابھی 11 اس وقت انکم ٹیکس کی سلیبز ہیں اس کو کم کر کے 4 کر دیا جائے. تو 4 کا مطلب یہ ہے تقریباً 100% آپ کا جو ٹیکس کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. ایک اس کے اندر ان کی ٹاکس کے اندر ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی جس کا ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے کہ جو ٹیکس ریفنڈز ہیں ایف بی آر کی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو کسٹمز امپورٹس کے اوپر جو ٹیکسوں کی وصولیاں ہیں وہ بہتری ہے اس میں، اور جو ایف بی آر کی جو ان لینڈ ریونیو سروس ہے اس کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں خرابی ہے. تو آئی ایم ایف اس چیز کو بھی اس دفعہ دیکھ رہا ہے اپنے ریویو میں کہ یہ ڈسکریپنسی کیوں ہے، امپورٹس کی کلیکشن کیسے بہتر ہے اور آئی آر ایس کی خراب کیوں ہے، اور انرجی سیکٹر کے جو مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہے. لیکن اس وقت جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ کوئی اتنی پازیٹیو ڈیولپمنٹس نہیں ہو رہی. وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی 2 ملاقاتیں وہ شیڈول تھیں آئی ایم ایف کے جو مشن چیف ہیں ان کے ساتھ، اس میں بھی صرف 1 ملاقات ہوئی ہے اور وہ منگل کی بجائے وہ بھی بدھ کو ہی. اور دوسرا لگ ایسا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہا ہے آئی ایم ایف سے، کیونکہ ان کے پاس اب آئی ایم ایف کو بتانے کو کچھ نہیں ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ جی کم از کم مارچ کا مہینہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے لے لیا جائے، لیکن آئی ایم ایف دینے کو تیار نہیں ہے. مارچ کے مہینے کی آپ نے بات کی، اب واللہ عالم مارچ تک یا مارچ کے یہ گورنمنٹ رہتی بھی ہے یا نہیں رہتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی جا چکی ہے، اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا بنتا ہے. تو یہ وہ ساری انسرٹنٹی ہے جس کی وجہ سے شاید گورنمنٹ جو ہے آئی ایم ایف کو لے کر کے یا باقی جو معاملات ہیں کوئی بڑا ڈیسیجن نہ کر پائے. اس پر مزید بات کریں گے جب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر اشفاق حسن خان. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کا کیا مستقبل ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن خان، ماہر ویل نون اکانومسٹ اور ممبر بھی ہیں جو گورنمنٹ کی اکنامک ایڈوائزری گروپ ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلا سوال آپ سے یہی کہ یہ جو گورنمنٹ نے اور وزیر اعظم عمران خان نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا، آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ اس سے کوئی ایڈیشنل امپیکٹ نہیں پڑے گا جو
گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے اور اسی وجہ سے جو ٹاکس ہیں وہ کنکلوڈ نہیں ہوئے. تو کیا ری ایکشن ہے آپ کا؟ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اب تو میرا خیال ہے پورے پاکستانی قوم کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ ایک سیاسی پروگرام ہوتا ہے. بالکل ایف اے ٹی ایف کی طرح. ایف اے ٹی ایف میں ہماری اوور 96% کمپلائنس ہے, اوور 96%, لیکن پھر بھی ہم گرے لسٹ میں ہیں. تو یہاں پر بھی چونکہ ہم اس وقت جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں بالکل مختلف سیل پہ کھڑے ہیں, تو بالکل یہ ایکسپیکٹڈ تو تھی, بالکل مجھے یقین تھا کہ یہی ہوگا اور they will give us very tough time. کیا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے؟ The answer is no. آپ کو میں بتا دوں کہ 2010 اپریل میں دوحہ میں کانفرنس ہو رہی تھی, ریویو کی میٹنگ چل رہی تھی, اور اس وقت کی حکومت کے ساتھ ان کا کوئی ایشو ہوا تھا, کوئی میمو گیٹ وغیرہ پتہ نہیں کیا کا ایشو ہوا تھا, جس پہ کافی ایک طریقے سے ہنگامہ تھا پریس میں. تو ریفارم جی ایس ٹی امپلیمنٹ کرنا تھا جولائی سے, 1 جولائی سے. اپریل میں آئی ایم ایف نے یہ دوحہ میں میٹنگ ہو رہی تھی اپریل 2010 میں, تو کہا گیا کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جولائی تک تیار نہیں ہوں گے ریفارم جی ایس ٹی کے حوالے سے, تو اس لیے یہ پروگرام سسپینڈ ہے. تو سوچ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی کی معذرت, یہاں پہ سوال تھوڑا سا مختلف ہے. آئی ایم ایف بھی وہی بات کر رہا ہے جو انٹرنلی وزارت خزانہ کر رہی ہے, اور یہ بات آن دا ریکارڈ ہے. میں نے اس کے اوپر خبر کی تھی اس پیکج کے اناؤنس ہونے سے پہلے کہ پرائم منسٹر آفس نے 200 ارب روپیہ مانگا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, اور وزیر خزانہ صاحب نے آگے سے کہا کہ نہ تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا, ہم پروگرام کے اندر ہیں. تو ایک میرٹ کی بات اگر آئی ایم ایف کرتا ہے, اس کے irrespective کہ ہماری اس وقت پولیٹیکل اور فورن پالیسی کی کیا ڈائریکشن ہے, تو وہ تو اس بات کو تو ہمیں ماننا چاہیے نا کہ یہ پیکج تو وزارت خزانہ کی مرضی کے خلاف آیا ہے. یہ بالکل غلط ہے, 200% غلط ہے یہ. اس لیے کہ میں اس جگہ موجود تھا جہاں پر وزارت خزانہ کے تمام, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سب موجود تھے وہاں پر, اور وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ پیکج ہوگا اور اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ کیسے کی جائے گی, بالکل وزارت خزانہ نے کی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی اگین معذرت, عثمان باجوہ صاحب ایڈیشنل سیکرٹری آتے ہیں, اس میٹنگ میں وزیر خزانہ ہوتے ہیں, سیکرٹری خزانہ ہوتے ہیں اور بجٹ کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس میٹنگ کو ریفر کر رہا ہوں اور اس میٹنگ کو میں نے رپورٹ کیا ہوا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس سپیس نہیں ہے. اور اگر بات مان لیں ہم کہ یہ سپیس ان کے پاس ہے, تو ابھی جو ریوائز نمبر وزارت خزانہ نے خود دیا ہے کہ جو پہلے پرائمری سرپلس کی بات ہو رہی تھی 25 ارب روپے کی, ڈاکٹر صاحب اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 665 ارب کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا. تو یہ پھر ایڈیشنل امپیکٹ کیسے آ گیا؟ دیکھیں, میں تو اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں, میکرو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کی جب میٹنگ ہو رہی تھی جہاں پر یہ ڈیسیجن لیا گیا اس پیکج کے حوالے سے. وہاں پوری فائنانس سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے تھے, ایڈیشنل سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے, جوائنٹ سیکرٹری بھی بیٹھے ہوئے تھے, سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہوگا اور اس کی فائنینسنگ ہم اس طریقے سے کریں گے, اس طریقے سے کریں گے, یہاں سے لیں گے, یہاں سے سیونگ ہم ادھر ڈائیورٹ کریں گے. تو میں تو اس کو ریفر کروں گا نا. تو یہ کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ہمارے پاس پیسے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل سپیس تھی بجٹ کے اندر, تو پھر وزارت خزانہ ہر مہینے میں جو ہے مہینے میں بلکہ 2 دفعہ وہ تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے کیوں ادھار لے رہا ہے. 100 ابھی آپ نے دیکھا جو لاسٹ آپ کی آکشن ہوئی ہے, آپ کا 1% ریٹ بڑھ گیا. تو اگر حالات صاحب اچھے ہیں, ہمارے پاس سپیس بھی ہے, تو یہ پھر ہم آکشنز کیوں کر رہے ہیں اتنی ایکسپینسو؟ دیکھیں, ریٹ اس لیے بڑھا کہ پیپل ویر ایکسپیکٹنگ, مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید ابھی جو نئی مانیٹری پالیسی آئی ہے اس میں ریٹ بڑھے گا, کیونکہ جو انٹرنیشنل انوائرمنٹ جس طریقے سے ہوا ہے اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو مارکیٹ کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ بڑھے گا. اس لیے وہ جب وہاں پر گئے آکشن میں تو کمرشل بینکوں نے ہاتھ کھینچ کے رکھا ہوا تھا, اس لیے بڑھا ہے وہاں پر. لیکن اسٹیٹ بینک نے اپنے وہی سر ہمارے پاس تو پیسے ہیں نا, ہمیں کیا ضرورت تھی, ہم ریفیوز کر دیتے.
देखिए, जरूरत तो पड़ती है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, पैसे की तो जरूरत पड़ती रहती है। मैं अंदर बैठा तो नहीं हूं कि कितने पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी फाइनेंसिंग की हुई थी, जो उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में प्रेजेंट किया था उसकी फाइनेंसिंग थी। वरना जितने भी लोग वहां बैठे थे वो अगर ये कहते कि जी चूंकि वजारत खजाना के पास पैसा नहीं है तो ये क्यों लेकर आ रहे हैं, वहां 15 लोग बैठे हुए थे, जो नेम इट एंड दे वर ऑल सिटिंग देयर। तो ऐसी बात नहीं है कि ये तो चले IMF एक तो इस रिलीफ पैकेज के ऊपर एतराज कर रहा है, जो दूसरा उनका एतराज है वो जो गवर्नमेंट ने एक दफा फिर एक एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया गया है। डू यू थिंक कि ये मॉरली एमनेस्टी स्कीम जो है ये जस्टिफाई करती है, क्योंकि ये तो आप इनकरेज कर रहे हैं जो करप्ट लोग हैं या जिनके पास ब्लैक मनी है, कोई सोर्स नहीं है, उनका इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी जो ब्लैक मनी है उसको वाइटन करें, और इनहेरेंटली ये तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो करप्शन के खिलाफ कहते हैं मैं जिहाद करता हूं, उस पॉलिसी की ये भी अगेंस्ट है। तो क्या इस पर भी IMF का जो एतराज है आपको लगता है कि इट इज पार्ट ऑफ दी जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज जो एक या कोई कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ? 200% आप उनके चैंपियन ना बने, बिल्कुल आप मुझसे ज्यादा आप उन नजारों को नहीं जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। 200% इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है। जहां तक रहा इसका ताल्लुक मिनिस्ट्रीज का, ये वो मिनिस्ट्री स्कीम नहीं है कि जी आप पैसा डिक्लेयर करें और 2% इस पर टैक्स दे दे और आपका सारा वाइट हो गया। ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये वाइट होगा और आप इसके हकदार होंगे, और एक टाइम बाउंड दिया हुआ है कि इस पीरियड तक जो डॉक्टर साहब इन प्रिंसिपल आप भी देखें, मेरे पास अगर एक चोरी का पैसा है 1 अरब रुपया मैंने पता नहीं काले धन से या जिस तरीके से कमाया है, करप्शन से कमाया है, और अदरवाइज तो ना उसको मैं बैंक में रख सकता हूं ना कुछ और कर सकता हूं, तो मैं उसमें से इंडस्ट्री खड़ी कर लेता हूं, तो मेरे तो मजे है ना, मतलब चोरी का पैसा मैंने उसको लीगलाइज कर लिया, तो ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? लेकिन आपने उस इंडस्ट्री को जब लगाया है तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, यू आर एम्प्लॉइंग पीपल, यू आर पेइंग टैक्सेस। फर्क है इस मिनिस्ट्री में। सर वही बात होगी कि खाता है लगाता भी है, मतलब ये तो वही प्रिंसिपल हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। आपके ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और हमारा 7वां रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा? और जो ओवरऑल आपकी असेसमेंट क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट की भी और बजट डेफिसिट की भी बाय जून 30th? देखें, जिस तरीके से मैं करंट अकाउंट को पहले क्लियर कर दूं, जिस तरीके से हुकूमत का अपना निज़ाम चला रही है, 3.5 साल, 3.25 साल मुझे हो गए, और आप भी गवाह है, आपका प्रोग्राम भी गवाह है कि मैंने हमेशा कहा कि खुदा के वास्ते अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी अब करें। आप इंपोर्ट को कंप्रेस करें, कम से कम $10 बिलियन को, कि आप इंपोर्ट को कंप्रेस करें। ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, लेकिन मैं कोई डिजायर नहीं देखता हूं अब तक। तो ये बाकी जो 3-4 महीने रहे ये तो हल्ला गुल्ला में गुजर जाएगा, यहां पर किसी को होश नहीं आएगा कि ये भी काम करना है, और अगर आप अब काम कर भी लेंगे तो इस माली साल में शायद इसके इम्पैक्ट ना आए। तो मैं समझता हूं कि ये एलिवेटेड लेवल पे ये होगा, और ये तकरीबन उतना ही हो जाएगा जितना इस हुकूमत ने 2017-18 में इनहेरिट किया था। तकरीबन $17-18 बिलियन के करीब करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। जहां तक जो बाकी आप, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत थी, रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।